सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खैर, आज का टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड है और आज हम बात करेंगे टू नेशन थ्योरी के ऊपर, यानी कि दो कौमी नज़रिया। दुनिया भर के तमाम इंसानों में एक आदत मुश्तरका पाई जाती है, वो ये कि जब किसी मौजू पे बहस हो रही हो और उस मौजू पे ज़्यादा मालूमात ना हो तो अमूमन बात करने से कतराते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बात करना या उनके ऊपर एक राय कायम करना हर इंसान अपना एक फ़र्ज समझता है, भले ही मालूमात हो या ना हो। सियासत हो या तारीख़ हो, ये इन्हीं मौज़ूआत के अंदर आती है। सियासत पर एक बेहतर राय कायम करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान तारीख़ का एक बेहतर मुताला करे और तारीख़ का बेहतर मुताला करने के लिए ज़रूरी है कि तारीख़ी वाक़यात को एक सालिसी नज़र यानी कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा जाए। इन्हीं तारीख़ी वाक़यात के अंदर एक अहम वाक़या 1947 का बंटवारा है, यानी कि पार्टीशन ऑफ 1947, जिसके अंदर बरसग़ीर पाक व हिंद यानी कि यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान और इंडिया जैसे दो अलग अलग मुल्कों के अंदर तकसीम हो गया था। इस वाक़े की इतनी अहमियत आज भी इसलिए है क्योंकि 14 अगस्त को इस वाक़े को हम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। लेकिन जब बंटवारे की वजूहात के हवाले से बात की जाती है कि यह पार्टीशन क्यों हुआ था तो अमूमन हमारे यहाँ हर इंसान दो कौमी नज़रिए की तरफ इशारा कर देता है। दो कौमी नज़रिया यानी कि टू नेशन थ्योरी, जिसके बारे में आपने हिस्ट्री की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। इस नज़रिए के मुताबिक बरसग़ीर पाक व हिंद में रहने वाले मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं कि जिनकी रस्म व रिवाज और उनके मजहबी अकायद की बुनियाद पर उनका एक साथ रहना मुमकिन नहीं। लेकिन असल सोचने की बात यह है, क्या दो कौमी नज़रिया वाकई बंटवारे की असल वजह थी या ये वो वजह है जो हमें बताई जाती है? आज का मौजू इसके बारे में। दो कौमी नज़रिए की अगर तारीख़ पे बात की जाए तो तहरीक आज़ादी के दिनों में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की स्पीचेस में और उनके ख़यालात के अंदर आपको इसकी फ़िज़ा सूंघने को मिलेगी। लेकिन तारीख़ी तौर पे दो कौमी नज़रिए को शनाख्त देने का असल तमगा सर सैयद अहमद ख़ान को दिया जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान 19वीं सदी के एक मशहूर और मारूफ स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ हुक्मरान और हिंदुस्तानी मुसलमानों के बीच जो तनाज़ा क्रिएट हो गया था, उस तनाज़े को मिटाने वाले लोगों में सर फहरिस्त सर सैयद अहमद ख़ान नज़र आते हैं। असबाब बगावत हिंद और द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया जैसे आर्टिकल्स के ज़रिए उन्होंने इस तनाज़े को कम करने की कोशिश की और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के अंदर मुसलमानों के दर्जे को बेहतर करने की कोशिश इनकी पूरी ज़िंदगी में नज़र आती। लेकिन अपने इसी दौर के दौरान इन्होंने मुसलमान और हिंदुओं के बीच में भी एक तनाज़ा महसूस किया। तहरीरों के ज़रिए से इस मुसलमान और हिंदू के बीच की अदावत का अपना इजहार किया और यूँ ये बात सामने रखी कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं जिनका एक साथ रहना नामुमकिन है, इनकी मजहबी अकायद और इनके रस्म व रवाज के डिफरेंस की वजह से। आगे चल के यही ख्याल तक़वियत पकड़ गया और दो कौमी नज़रिए की सूरत में लोगों के सामने आया और पार्टीशन की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह बन सका। तो इस बारे में ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि दो कौमी नज़रिए के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान को एजाज़ देना ज़रूरी है। लेकिन जो असल सवाल बनता है वो ये कि वाकई अगर ये ख्याल दुरुस्त है कि मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से जुदा जुदा है, तो क्या ये ख्याल हमेशा से एग्जिस्ट करता था या ये ख्याल अचानक से बाद में क्रिएट हुआ? अगर मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन हमेशा से रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहना कभी पसंद नहीं किया, तो तारीख़ में मिलने वाले वाक़यात को इस चीज़ की अक्कासी करनी चाहिए। तो आइए तारीख़ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अगर आप बरसग़ीर पाक व हिंद यानी कि यूनाइटेड इंडिया की तारीख़ को स्टडी करते हैं तो मौर्रिखीन के मुताबिक मुसलमान यहाँ पे 7वीं या 8वीं ईस्वी सदी के अंदर आ चुके थे। उसके बाद इस पूरे बरसग़ीर पाक व हिंद के ख़ित्ते के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर मुख्तलिफ़ राजाओं और बादशाहों ने हुक्मरानी अलग अलग दौरों में की। इन हुक्मरानों में हिंदू, मुसलमान, सिख हर किस्म के लोग शामिल थे और इनमें से कई सारे बादशाह अपनी रियाया के ऊपर जुल्म करने वाले भी थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर किसी दौर में किसी मुसलमान बादशाह ने हुक्मरानी की है तो अपनी गैर मुस्लिम रियाया के साथ उसने कोई ना कोई ज़्यादती का अमल किया होगा। और इसी तरीके से किसी हिंदू बादशाह ने या किसी सिख बादशाह ने या किसी गैर मुस्लिम बादशाह ने किसी दौर के अंदर हुक्मरानी की है तो उसने भी मुसलमानों के साथ कोई ना कोई ज़्यादती के अमल किए होंगे।
یا پھر اس خطے میں مختلف دوروں میں مذہبی جنگیں ہوئی ہوں گی، لیکن اگر ایک اوور آل انالیسس کیا جائے، یعنی کہ پوری تاریخ کا بیٹھ کے ایک ساتھ مطالعہ کیا جائے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں ہونے والی زیادہ تر جنگیں مذہبی بنیاد پہ نہیں بلکہ طاقت کے حصول کی بنیاد پہ اور قومیتوں کی بنیاد پہ ہوئی۔ جیسے سندھی شاید پنجابیوں سے کسی دور میں لڑے ہوں، یا پنجابی کسی دور میں گجراتیوں سے لڑے ہوں، اس طرح کی لڑائیاں ضرور دیکھنے کو ملی ہوں۔ ساتھ ہی مختلف بادشاہوں کی طاقت کے حصول کے حوالے سے لڑائیاں ہوں، جیسے ایسی کئی ساری جنگوں کا ذکر تاریخ کے اندر موجود ہیں جہاں ایک مسلمان بادشاہ نے ہی ایک مسلمان بادشاہ کے اوپر حملہ کیا محض طاقت کے حصول کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہندوستانی شہری تاریخی طور پر ہی اپنی شناخت اپنی مذہب کے بنیاد پہ نہیں بلکہ اپنی قومیت کے اور اپنے آبائی علاقوں کی بنیاد پہ کرتے رہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا تعلق پنجاب سے ہے تو وہ اپنی شناخت پنجابی کے طور پہ کرائے گا، ایک ہندو، مسلمان یا سکھ کے طور پہ نہیں کرائے گا۔ تو مذہبی بنیاد پہ ڈفرینسز ہمیشہ سے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، ہم یہ بات تاریخ سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پھر یہ مذہبی لڑائی آئی کہاں سے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تاریخی طور پہ ایک بات اور یہاں پائی گئی ہے، وہ یہ کہ جب یہاں پہ فورن انویژنز ہوئیں، یعنی کہ بیرونی طاقتوں نے باہر سے آ کے یہاں پر حملہ کیا، تو آپس کی لڑائیاں ہونے کے باوجود یہاں کے مختلف قومیتوں کے ہندوستانیوں نے آپس میں اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو 1857 کی جنگ آزادی کے اندر ملتا ہے، جس کو انگلش میں وار آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے، اور انگریز اس کو آج بھی میوٹینی یا پھر غداری کے طور پہ یاد کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے مختلف لوگوں کی آپس میں مختلف چیزوں کے حوالے سے لڑائی رہی ہوگی، لیکن جس وقت یہاں پر انگریز نے آ کے اپنا حکم جمانا شروع کیا، اس وقت ان ہندوستانیوں نے یہ بات ریئلائز کر لی تھی کہ یہ پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنانے کے لیے آئے ہیں، اور اس بات کی آڑ کے اندر یہ ہمارے رسم و رواج اور روایتی زندگیوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا ہماری آپس کی کتنی بھی لڑائی ہو، لیکن اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ انگریز جو کہ باہر سے آیا ہے اس کا کوئی حق نہیں بنتا یہاں پہ اپنا حکم جمانے کا۔ اور فائنلی ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر یہ جمع ہونے والا بارود اچانک سے پھٹ پڑا۔ انگریزوں نے اس ٹائم اپنے ہندوستانی سپاہیوں کے اندر ایک نئی رائفل کا تعارف کرایا تھا۔ اس رائفل کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چلانا پڑتا تھا، لہٰذا اس میں لگنے والی کارٹریج کو اپنی دانتوں سے کھول کے لگانا پڑتا تھا۔ اس کارٹریج پہ کسی قسم کا گریس لگا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ چربی سے بنا ہوا ہے، اور اس بات کا خدشہ پھیل گیا تھا کہ اس کو سور کی یعنی کہ پگ کی یا پھر گائے کی چربی سے بنایا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ بات مسلمان اور ہندوؤں کی مذہبی عقائد کے خلاف تھی، لہٰذا جس وقت رائفل چلانے کا ٹائم آیا اس وقت کئی سارے سپاہیوں نے اس رائفل کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ انگریز کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے اس بات کی بنیاد پہ ان تمام سپاہیوں کو ایگزیکیوٹ کرا دیا، یعنی کہ سزائے موت دی۔ اس وجہ سے 1857 کے اندر یہ جنگ آزادی بظاہر طور پہ شروع ہوئی، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستانی انگریزوں کے رول کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی کہ انگریزوں کا راج تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اگر اس جنگ آزادی کی طرف دیکھا جائے تو ہندوستانی بھلے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ان کی ایک مجموعی کوشش تھی، لیکن یہ ایک جذباتی رد عمل، یعنی کہ اس میں منصوبہ بندی اور لیڈرشپ کا فقدان تھا، اور اس وجہ سے انگریزوں نے سچویشن پہ بہت جلدی قابو پا لیا، تو یوں جنگ آزادی ناکام ہو گئی۔ لیکن انگریزوں نے اس سے ایک چیز ریئلائز کری، چونکہ کچھ انگریز اس جنگ آزادی کے اندر مارے بھی گئے تھے، لہٰذا وہ اس بات کو جان گئے تھے کہ جب تک اس خطے کے تمام ہندوستانی اکٹھے ہیں، متحد ہیں، ان کے اوپر حکومت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج بغیر منصوبہ بندی کے انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کرنے کی جرت کر لی ہے، تو کل کو ایک پراپر منصوبہ بندی کے ساتھ اور ایک پراپر لیڈرشپ کے ساتھ اگر یہ دوبارہ سے بغاوت کرتے ہیں تو شاید ہندوستان سے ہمیں مکمل طور پر بے دخل کر دیں۔ لہٰذا اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے ان ہندوستانیوں کو آپس میں بانٹنا پڑے گا۔ اب اس جنگ آزادی کو شروع کرنے والا واقعہ چونکہ مذہبی عقائد کی بنیاد پر تھا، وہ کارٹریج والا واقعہ اگر آپ یاد کریں تو اس میں مذہبی عقائد ہی ٹکرا رہے تھے، لہٰذا اسی کو انگریز نے اپنا سب سے بنیادی ٹارگٹ بنایا اور اپنی مشہور زمانہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی اختیار کر لی۔ اس ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے مطابق یہ مختلف قومیت اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہندوستانیوں کے ساتھ مختلف رویہ رکھا کرتے تھے۔ اس کو عام زبان میں امتیازی سلوک کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ نا انصافی والا سلوک، یعنی کہ ایک کو زیادہ فیور دیا جا رہا ہے، دوسرے کو کم فیور دیا جا رہا ہے، ایک پہ ریسٹرکشن زیادہ لگی ہے تو دوسرے پہ ریسٹرکشن کم لگی ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نا انصافی والا رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے ساتھ نفرت کا تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اب ہندو اور مسلمان قومیں چونکہ اس جگہ کی سب سے زیادہ بھاری اکثریت ہے، لہٰذا اس پالیسی کا ان کے اوپر سب سے زیادہ خطرناک طریقے سے استعمال کیا گیا، اور اس پالیسی کے نتیجے میں ان دونوں میں سب سے زیادہ عداوت پیدا ہو گئی۔ آگے کے کئی دہائیوں کے واقعات سے آپ ناواقف نہیں ہوں گے، اس میں ہندو مسلم فسادات ہوئے،
کئی سارے ہنگامے ہوئے۔ انہی واقعات میں انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ جیسی سیاسی جماعتیں وجود میں آئیں، اور انہی واقعات کے اندر وہ تحریک آزادی بھی شامل ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر پاکستان اور انڈیا دو الگ الگ ملکوں میں بٹ گئے۔ اب آپ ان واقعات کا ایک بغور مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس مطالعے کے نتیجے میں اس میں اور واقعات بھی سامنے آئیں کہ جن کا تعلق بٹوارے سے ڈائریکٹ جا کے ملتا ہو۔ لیکن ایک اور بات بہت غور طلب ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک آزادی کے کئی سالوں میں مسلمانوں نے اپنے الگ ملک کا کئی دفعہ مطالبہ کیا، لیکن ایک دفعہ بھی انگریزوں نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کو الگ ملک نہیں دیا۔ لیکن پھر اچانک سے 1940 کے بعد ایسے کیا واقعات پیش آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ انگریز نے اچانک سے ان کی بات مان لی اور اس ملک کا دو حصوں میں بٹوارا کر دیا۔ بات پہ ذرا غور کیجیے۔ جس دور میں تحریک آزادی کے آخری سال چل رہے تھے، یعنی کہ 1940 کے بعد کے واقعات کہ جس میں لاہور ریزولوشن پاس ہوئی تھی، تو اس دور میں اتفاق کے طور پر انگریز دوسری عالمی جنگ یعنی کہ ورلڈ وار 2 کے اندر لڑ رہا تھا۔ اس ورلڈ وار 2 کے واقعات کے اندر انگریز کو فتح ضرور حاصل ہوئی، لیکن اس لڑائی کے نتیجے میں انہوں نے اپنی پوری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد انگریز کی معیشت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے ملک کو ہی صحیح طریقے سے چلا نہیں پا رہے تھے، تو جو قبضہ کردہ کالونیز دنیا کے مختلف حصوں کے اندر انہوں نے بنا رکھی تھی، اس کے اوپر مزید حکمرانی کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ لہٰذا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہندوستان تو انگریزوں کو چھوڑ کے جانا ہی تھا۔ لیکن یہاں جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہ کہ ہندوستان سے اگر انگریزوں کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی تو وہ ہندوستان کو اپنے اسی تباہ حال کے اندر چھوڑ کے چلے جاتے، جہاں اتنے سالوں تک بٹوارا نہ ہونے دیا اور ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے دیا، ان کو آپس میں لڑتے ہی رہنے دیتے۔ بٹوارا کروا کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ یہ ایکسٹرا محنت کرنے کی کیا ضرورت بنتی ہے؟ غور طلب بات یہ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی شناخت کا اعزاز سر سید احمد خان کو جاتا ہے، لیکن دو قومی نظریے کی بنیاد اصل میں انگریز نے رکھی تھی، کیونکہ دو قومی نظریہ اصل میں وجود میں آیا چونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی انگریز نے اختیار کی تھی، اور انگریز اس بات کو جانتا تھا کہ جن ہندوؤں اور مسلمانوں اور مختلف قومیتوں کے ہندوستانیوں کے خلاف وہ سب سے بڑے دشمن تھے، اب آپس میں لڑانے کے بعد ان کی لڑائی کے بیچ میں ایک ریفری بن کے بیٹھ چکے ہیں۔ اس لڑائی کو شروع کرنے والے بھی انگریز خود تھے، اور حکمرانی کے سالوں میں اس لڑائی کو تقویت بھی انگریز نے خود ہی دی ہے۔ لہٰذا اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر ہندوستان سے انگریز کی حکمرانی آج ختم ہو جاتی ہے تو یہ بے بنیاد لڑائی بھی آخرکار ختم ہو جائے گی۔ ابھی یہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہے، مسلمان آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، لیکن اگر یہ کچھ سال ساتھ رہ گئے اور انگریز کی حکمرانی یہاں سے ختم ہو گئی تو ایونچولی یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریئلائز کر لیں گے کہ ان کی لڑائی اصل میں بے بنیاد تھی۔ یہ آپس میں صرف اسی لیے لڑتے رہے کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ یہ آپس میں لڑتے تھے، اور ہو سکتا ہے کل کو ان کی لڑائی آپس میں ختم ہو جائے۔ اس لڑائی کے ختم ہونے کے نتیجے میں ہندوستان ساتھ مل کے کل کو ایک عظیم قوم بن سکتا ہے، اور دنیاوی سیاست کے میدان کے اندر انگریز کا سب سے بڑا مخالف دشمن کے کھڑا ہو سکتا ہے کل کو انتقام لینے کا بھی سوچے۔ لہٰذا ان کو بانٹ کے چلے جاؤ تاکہ یہ آپس میں مل نہ سکے اور ان کے درمیان لڑائی کی ایک وجہ چھوڑ دو۔ تو انگریز نہ صرف ہندوستان کو چھوڑ کر چلا گیا بلکہ ہندوستان کی کچھ دولت بھی سمیٹ کر لے گیا اور یہاں کچھ دن گزارے، جس میں انہوں نے یہاں کی سرحدیں کھینچی اور پارٹیشن کے معاملات طے کروائے۔ اب یہ بات تو آپ کو یاد ہوگی کہ سرحدیں کھینچنے کے اندر کئی سارے علاقے ایسے تھے کہ جو مسلمان اکثریت کے علاقے تھے لیکن وہ انڈیا کی طرف چلے گئے۔ اسی طریقے سے کچھ علاقے ایسے تھے جو غیر مسلم اکثریتوں کے تھے، جیسے کہ ہندو اکثریت کے تھے یا سکھ اکثریت کے تھے، لیکن ان کو ہندوستان کا حصہ بنانے کے بجائے پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ لیکن بہرحال ان کے بیچ میں سرحدیں کھینچ دی گئی، اس کے باوجود کشمیر کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ داد دینی پڑے گی انگریز کی دور اندیشی کی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ دو نئی قومیں کشمیر کے معاملے میں آپس میں لڑیں گی، اور یہ وہ لڑائی کی وجہ بنے گی کہ جس کی بنیاد پہ یہ دو قومیں کبھی اکٹھی ہو کے نہیں رہ سکیں گی اور کبھی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھیں گی بلکہ ایک دوسرے کو ہی اپنا دشمن سمجھتی رہیں گی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہی معاملات چل رہے ہیں۔ انڈیا اور پاکستان آج بھی ایک دوسرے سے کشمیر کے موضوع پہ بحث کر رہے ہیں، کشمیر کے مسئلے کے اوپر آپس میں آج بھی جنگیں چل رہی ہیں سرحدوں پہ، اور آج ایک پاکستانی شہری جس کو تاریخ کا یا سیاست کا کوئی علم نہیں ہے، اس سے اگر آپ سوال کرتے ہیں
کہ دنیا میں ان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے انڈیا کا نام لے دے گا. نہیں تم میرا دشمن ہو. یہ دشمن. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ بارڈر کے اس پار جا کے انڈیا کے عام شہریوں سے یہی سوال کریں گے تو وہ پاکستان کا نام لیں گے. جبکہ ان دونوں ملکوں کے لوگ انگریزوں کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں. وہ انگریز جو ان کے بیچ میں لڑائی کر کے چلا گیا اور ان کو تباہ حال کر کے چلا گیا. اس کشمیر کے مسئلے کے علاوہ اگر لڑائی کی وجہ دیکھی جائے تو کوئی وجہ نہیں ملتی. ہندو اور مسلمان میں مذہبی عقائد کا فرق تو ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں عداوت انگریز پیدا کر کے گئے تھے, اور وہ عداوت آج بھی زندہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ دونوں ملکوں کے اندر مذہبی حملے آج بھی ہوتے ہیں. آج بھی اگر نیوز چینل میں پاکستان کے آپ کئی واقعات دیکھیں تو مسلمان اکثریت ہندو مائنورٹیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم و ستم کا واقعہ کر رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ انڈیا چلے جائیں تو یہی کچھ وہاں انڈیا میں بھی ہو رہا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف. لیکن یہ صرف بہت تھوڑے لوگ ہیں. اصل میں جو ان دونوں ملک کی پڑھی لکھی عوام ہے وہ یہ بات سمجھتی ہے کہ ہماری مخالف ملک کے لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ذرا سوچیں, آپ ایک پاکستانی شہری ہیں اور آپ کے سامنے ایک انڈین شہری کھڑا ہو تو آپ کی اس سے کیا لڑائی ہے؟ کہ آپ کی زبان مختلف ہے, کہ آپ کا بولنے چالنے کا طریقہ مختلف ہے, یا آپ کا رنگ و نسل مختلف ہے؟ ذرا سا غور کیا جائے تو ہمارے کھانے بھی ایک جیسے ہیں, ہماری زبانیں بھی ایک جیسی ہیں, ہمارے شوق بھی ایک جیسے ہیں, تہوار بھی تقریباً ایک جیسے ہیں, رسم و رواج بھی تقریباً ایک جیسے ہیں, کپڑے پہننے کا فیشن بھی ایک جیسا ہے. تو لڑائی کس بات کی؟ کرکٹ کی لڑائی ہے. کرکٹ کا تو ہمیں بھی شوق ہے, کرکٹ کا انہیں بھی شوق ہے, لیکن اس بات سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کیا اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دونوں قومیں مل کے انگریز پہ حملہ کر دیں؟ ایسا بالکل نہیں. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ دو بھائیوں کی طرح دونوں قومیں مل کر اپنے مسائل کو حل کریں, اپنی لڑائیوں کو ختم کریں, بات چیت کے ذریعے سے, مذاکرات کے ذریعے سے. ہم دونوں کی لڑائی کشمیر پہ ہے, لیکن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو معیشت کے اعتبار سے دونوں ہی ملک اتنے مستحکم نہیں ہیں کہ ایک نیا صوبہ اپنے اندر لے سکے. لہٰذا کشمیر کو سنبھالنے کی ذمہ داری نہ پاکستان کے پاس ہونی چاہیے اور نہ ہی انڈیا کے پاس ہونی چاہیے, بلکہ کشمیر کو ایک آزاد ملک ہونا چاہیے. تو کیوں نہ بات چیت کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل کیا جائے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے بہت عظیم لیڈر ہیں, انہوں نے بات چیت کے ذریعے سے ہی بٹوارے کے معاملات طے کروائے تھے, پیار محبت سے بات چیت کر کے. تو کیا ہم پیار محبت سے بات چیت کر کے اپنی لڑائیاں ختم نہیں کر سکتے؟ سوچنے کی بات ہے. بلکہ اگر ہمیں کشمیر سے اتنی ہی محبت ہے تو اس کو ایک آزاد ملک بننے میں ہم دونوں کو مدد کرنی چاہیے, معاشی اعتبار سے اور ریسورسز کے اعتبار سے. اور جو بجٹ ہر سال ہم ایک دوسرے سے لڑنے میں برباد کر رہے ہیں, اس بجٹ کو بچا کر ایک دوسرے کی تعلیم کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں, اور اس خطے کو دوبارہ سے ایک طاقتور اور عظیم خطہ بنا سکتے ہیں. اس سے نہ صرف ہم دونوں کے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے, بلکہ اس خطے میں موجود تمام ملکوں کے تعلقات میں امن و امان قائم ہوگا, اور ہم اپنی اگلی نسل کے لیے ایک بہتر مستقبل تیار کر سکتے ہیں. خیر, بہت لمبی بات چیت ہو گئی, آج کے لیے اتنا ہی. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے, ٹو نیشن تھیوری فیک ہے یا اس کے پیچھے واقعی ایک بنیادی وجہ ہے, اور کیا واقعی ہمارا پڑوسی ملک ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, یا یہ لڑائی محض ایک تیسرے کی سازش ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.